आइन ममलकत पाकिस्तान का वो मुकद्दस दस्तावेज है। आइन पाकिस्तान कुरान पाक की तकरीबन 56 आयत के खिलाफ बनाया गया है और आइन खुद करार देता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती निज़ाम होगा। कौन से कवानीन हैं जो इस्लाम से लिए गए हैं? करारदाद मकासद पास की थी जिस पर आज भी तमाम मकातब फ़िक्र और पूरी कौम का इत्तेफाक राय है। हमारी अदालतें कह रही हैं कि ये जस्ट एक एलामिया है। NRO का जो हमारा कानून है किस शरीयत के तहत दिया है? तो है दलील। एमनेस्टी स्कीम किधर से निकाल के लाएं? ये कौन सी शरीयत से निकालते हैं आप? अज़रूए शरीयत। आप जो एनर्जी सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अज़रूए शरीयत। आइन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज भर्ती होने के लिए आदिल होने की शर्त ही मौजूद नहीं है। आइन बचाने के चक्कर में शरीयत का जनाजा निकाल दिया। क्या शरीयत मोहम्मदी में कोई शख्स कानून से मावरा है या नहीं है? इधर है। मौलाना आप अपने लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि ना इस्लाम में अपोजिशन लीडर होता है, ना इस्लाम में पार्टी सिस्टम होता है? अमेरिका को अड्डे किस दलील, किस आयत से और किस हदीस के तहत माजी में दिए या अब देने के लिए ख्वाहिशमंद है? उसी मुक्तदर हल्के के एक सरबराह ने जो है वो 6 सितंबर को ये कहे थे कि पाकिस्तान पहले मजबूत था मगर आज नाकाबिल तस्खीर है। ये नाकाबिल तस्खीर है कि आप भीख मांगते फिरें? मुल्क दिवालिया हो गया। असल वजह यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग की हुई है आपने, और ये जंग अल्लाह और रसूल के खिलाफ आप जीतना चाहते हैं। माज़अल्लाह आपके जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं उनका ये हाल है। अदालत कहती है ये डेड मैनिफेस्टो हैं, मुर्दा मंशूर। मैं तो कोर्ट के डिसीजन पढ़ रहा हूँ। जाएं अदालतों से जवाब मांगें। और ये मौलाना बिलखसूस फेडरल शरीयत, यानी नाम से ऐसे लगता है कि जनाब शरीयत, इधर तो सारा काम शरीय है। अमेरिका ऑपरेशन रजीम हमेशा उन्हीं मुल्कों में करवाता है या इसी तरह के मुल्कों में करवाता है जहाँ पर कानून में इतने सुकम मौजूद हों। इस्लाम सिर्फ गालिब रहता है, मगलूब नहीं होता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक और बातिल को खलत मलत न करो और हक को न छुपाओ हालांकि तुम जानते हो। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक ने अबलाए मस्जिदुन तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मेरा नाम है कौसैन वफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो को जो है वो डिलीट करवा दिया जाए। और इस वीडियो के स्टार्ट से पहले मुझे एक तारीख साज जुमले हमारे एक मुक़्तदर हल्के के एक सरबराह ने जो है वो 6 सितंबर 2016 को कहे कि मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहले नाकाबिल शिकस्त था मगर आज नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। ये वो जुमले हैं जो मेरे कानों में गूंजते हैं अक्सर, और आज के मौजूदा हालात और उस वक़्त के ये जुमले अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने अब मेरी पिछली वीडियोस देखी और वक्त निकाला, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर इस तमाम प्रोसेस का, इस ऑपरेशन रजीम का इन तमाम बातों से क्या लेना देना है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन रजीम जो है ये पहली दफ़ा नहीं हुई। ये तारीख़ में माजी करीब और माजी बईद में होती रही हैं और ये आगे भी होता रहेगा जब तक हम इसके मेन कोर इशू को डिस्कस नहीं करेंगे या उन लूप होल्स को फिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे जैसे कि माजी में होते रहे हैं। देखें अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है जो काम करने की, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करता है। कभी वो बाई फोर्स ममालिक के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए से इंटरवीन करने की कोशिश करता है, बल्कि करता है, जैसे उसकी मिसाल अफ़गानिस्तान और इराक़ में आपको मिलती है। अब पाकिस्तान चूँकि एक एटॉमिक मुल्क है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेन करना या डायरेक्ट इन्वेंशन करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर है 5th जनरेशन वॉर है, ये हाइब्रिड स्टेज है, ये हाइब्रिड एज में हम इस वक्त ईरा में हम सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट आना बहुत मुश्किल है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अमेरिका जो है वो अपनी मुख्तलिफ प्रॉक्सी के ज़रिए से ये काम करता है, और वो प्रॉक्सी आपकी कंट्री में मौजूद होती हैं और वो अपोजिशन जमातों में भी हो सकती है, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकती हैं, वो जुडिशरी में भी हो सकती है, या पूरा निज़ाम उसका मुआविन व मददगार भी बन सकता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखें कि जब भी ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है तो उनमें इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है।
اپنی پچھلی ویڈیو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور اس بات کی طرف دھیان دلایا تھا کہ پاکستان کا جو سیاست کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں سیاست تو نہیں میں کہہ سکتا، یہاں تو منافقت زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، جو سیاسی سٹرکچر ہے، وہ اس قدر کمزور ہے کہ یہاں جو چاہے جس طرح چاہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، اور بالخصوص اگر اپوزیشن جماعتیں اس کے ساتھ مل جائیں پھر تو یہ چیزیں ناممکن ہو جاتی ہیں۔ اور اپنی پچھلی ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سیاست اصل میں ہے کیا، عضو شریعت سیاست کیا ہے، سیاست کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس کو میں جلدی سے سم اپ کر دوں تو سیاست کی تاریخ آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا عین اسی وقت سیاست کی ابتدا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ عضو شریعت سیاست یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے سے ود دی ڈائریکشن آف گاڈ وہ چیزیں کریں کہ لوگ فساد سے دور اور فلاح کے قریب ہو جائیں، اس کو سیاست کہتے ہیں، اور یہ سیاست انبیاء کا پیشہ رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سیاست اور دین یہ الگ الگ چیزیں ہیں، وہ لوگ احمقوں کے جنگل میں رہتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کا معیار بہت عجیب ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کا معیار یہ ہے، اور ہم نے بندوں کو وہ دیا ہوا ہے، مسٹر 10% یہ معیار ہے سیاست کا، زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے، یا قیادت اور سیاست کا امام مولانا فضل الرحمان۔ اب مولانا کے چاہنے والے مولانا کے متعلق کیا کہتے ہیں، آئیے اب آپ خود دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ مولانا کے مریدین کیا کہتے ہیں ان کے متعلق، بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ علماء کے امام ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھیے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ علماء کے امام ہیں، اور انہوں نے دین کا جو ہے وہ کون سی ایسی شریعت ہے جس کو وہ ٹھکرائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مولانا کہتے کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے دین کو ٹھکرایا۔ 6 لاکھ علماء کا امام ہے، 6 لاکھ علماء کا امام ہے، بتا اس نے کون سے دین کو ٹھکرایا؟ مولانا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ علماء کا امام، اور بتائیں اس نے کون سے دین کو ٹھکرایا۔ تو جناب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے امریکہ کے ساتھ مل کر ڈرون حملوں کے متعلق خفیہ معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اب میرے چھوٹا سا سوال ہے کہ قرآن کی کس آیت، کس حدیث یا آئین پاکستان کی کس شق کے تحت مولانا نے یہ خفیہ معاہدے کیے تھے؟ کیا مولانا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے معاون و مددگار نہ بنیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، یعنی جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ انہی میں شمار ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مولانا نے اس آیت کے ہوتے ہوئے، جبکہ وہ ایک مذہبی رہنما ہیں، ایک مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اور مولانا صاحب یہ بتانا پسند کریں گے یا ان کے لوگ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کون سی دلیل کے تحت، آئین کی کون سی شق کے تحت انہوں نے یہ کام کیا؟ کچھ نہیں پتہ، انہیں سیاست کا نہیں پتہ، یہ آئین کا صرف راگ الاپتے رہتے ہیں۔ اور اگر مولانا یہ جواب نہیں دیتے تو مولانا کے چاہنے والوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آخر کس شرعی دلیل کے تحت مولانا نے یہ کام کیا۔ بلکہ مولانا نے امریکہ کو یہ کہا، اور وہ سائفر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ مولانا جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ کہا کہ ہمارے ووٹ فور سیل ہیں، اور آپ امریکہ مولانا کو وزیر اعظم بنانے میں ان کی مدد کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں، اور یہ تو سرعی جو ہے وہ حکم قرآنی کی جو ہے وہ نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں سے پھیر دیں گے،
آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مولانا کیا کیا کریں گے اور کیا کیا جو ہے وہ کہیں گے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور آپریشن رجیم کے متعلق آپ کیا بات کرتے ہیں، چلیں وہ بھی دیکھ لیں۔ بین الاقوامی سازش نے آپ کو نہیں گرایا، فضل الرحمان کی سازش نے آپ کو گرایا۔ تو جی جناب، 6 لاکھ علماء کا امام اپنے منہ سے یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک سازشی شخص ہے۔ 6 لاکھ علماء کا امام خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک سازشی ہے، وہ ایک سازشی شخص ہے۔ اب 6 لاکھ علماء اس کا جواب دینا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، یا بس ایسے ہی جانے دیں گے؟ قیادت اور سیاست کا امام مولانا فضل الرحمان، مولانا یہ شیطانی سیاست ہے۔ اور وہ جو آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں نا کہ آپ قیادت اور سیاست کا امام مولانا فضل الرحمان، تو یقیناً یہ شیطانی سیاست ہے، اور شیطانی سیاست ہی کے آپ امام ہو سکتے ہیں، جبکہ شیطانی سیاست کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے، بڑا واضح ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ، اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام بنا دیا، اور روز محشر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، روز قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ مگر افسوس کہ ہماری سیاست میں آپ جیسے علماء شامل ہیں جن کو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتہ، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے ائمہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث موجود ہے، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اپنی امت میں گمراہ کر دینے والے اماموں سے ڈرتا ہوں، ان سے خوف کھاتا ہوں، میری امت کو ان سے بچا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلی بتا دی تھی، اور یقیناً وہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ نے صرف لوگوں کو گمراہی پر لگایا ہوا ہے، اس سے زیادہ اور آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، تو جب آپ جیسے معاون و مددگار اور پراکسی ہمارے ملک میں موجود ہوں گی تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹروین کرے؟ وہ آپ ہی جیسی پراکسیز کے ذریعے سے کام کرواتا ہے، اور یقیناً یہ کام اس نے آپ ہی جیسے لوگوں سے کروایا، اور آپ نے اس کو خود ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے سازش کی ہے، اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس طرح نہ آئے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کو ایسے نہ اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھائے گا، پھر تمہارے درمیان جاہلوں کو چھوڑ دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یقیناً آپ جیسے لوگ ہی ہیں وہ، یعنی ہم کسی اور سے یہ توقع کر بھی نہیں سکتے، آپ تو خود ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اور مولانا کے اوپر ایک مجھے بڑا اچھا شعر یاد آیا، یہ ان کے چاہنے والوں کو جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس اصل موضوع کی طرف جو ہے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ کارروائی ممکن ہو سکی؟ میں ان نیٹیگیٹیز میں نہیں جاؤں گا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کس طریقے سے جو ہے وہ خراب کیا گیا یا اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور جس شخصیت کا میں نے چناؤ کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے، وہ خود مولہا نہیں ہے۔ آئین مملکت پاکستان کا وہ مقدس دستاویز ہے جسے ہم پوری قوم اور اس ملک کے اندر تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام برادریاں، تمام چھوٹی قومیتیں، ان کے درمیان اس کو ایک ہم میثاق ملی کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اور اس بنیادی ڈھانچے کے میرے نزدیک 4 عناصر ہیں۔ پہلی چیز اس آئین کی اسلام، اور آئین خود قرار دیتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا۔ اس بنیادی ڈھانچے کا دوسرا عنصر جمہوریت ہے۔ اور مولانا تو اکثر یہ راگ الاپتے ہیں، اور آپ کا تو تقیہ کلام ہے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں، تو میرا خیال ہے آپ پھر آئین کو زیادہ جانتے ہیں۔ آج اسی آئین کا آپریشن جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ پیور ریسرچ ورک ہے، اور کوئی اس سے یہ تاثر لینے کی کوشش نہ کرے کہ میں کوئی پیٹریوٹک نہیں ہوں یا میں پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں پرو پاکستانی ہوں، الحمدللہ میں پیٹریوٹک ہوں، اور مجھے اس کے لیے کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔
یہ اپنے مائنڈ میں بڑا کلیئر کریں. یہ پیور ریسرچ ورک ہے. یہ وہ لوپ ہول ہیں جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی دینا پڑے گا, اور یہ دیں. 50 سال سے یہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے. اب دیکھیں, یہ بڑا عجیب سا آئین ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آئین اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا اختیار عوام کو دیتا ہے, لیکن اپنے نمائندوں کو ہٹانے کا اختیار عوام کو نہیں دیتا. اب یہ کیسی بات ہوئی؟ یعنی عوام کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں, ان کو ہٹانے کا اختیار نہیں دیتا. وہ دیتا ہے پارلیمنٹیرینز کو. اور جب پارلیمنٹیرینز ایسی اپوزیشن ہو اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں, تو پھر تو یہ کام بہت ایزی ہو جاتا ہے. جتنے بھی جمہوری ملک ہیں آپ ان میں یہ کارروائی اگر دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان کو خرید لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کارروائی کر دی جاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اب میں خاص طور پر جو آئین پاکستان کا جو پیراڈائم ہے, خاص طور پر جو ویسٹرن پیراڈائم ہے یا جو اسلامک پیراڈائم ہے, میں ان پیراڈائمس کی گفتگو میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک طویل بحث ہو جائے گی کہ ویسٹرن جو پیراڈائم آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہے, یا قرآنک جو پیراڈائم آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا چیزیں ہیں. ان کی نیٹیگیٹیز میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک بنیادی نقطہ میں یہاں ایک ڈسکس کروں گا کہ کوئی بھی سوچ, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی فکر اور کوئی بھی پالیسی پاکستان میں کچھ بھی ہو, اس کا جو محور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ کلمہ طیبہ ہے. جو اسلام کا جو پیراڈائم ہے اس کا جو محور ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. اب میرا پہلا سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس آئین میں کوئی ایک ایسی شک دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نبی کی حرمت کے لیے جنگ کریں گے. ہے موجود؟ ایک شک دکھائیں مجھے کہ ہم نبی کی حرمت کے لیے جنگ کریں گے. یہ ٹی ایل پی کے لیے بھی ہے. آ گئے ہیں میدان میں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. او بھائی, جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں. آپ نبی کی حرمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں, بالکل کرنی بھی چاہیے, لیکن ہم ان احکامات کا کیا کریں جو قرآن و سنت کے احکامات کو پامال کر دیا جا رہا ہے, یا جو احکامات ہیں ہی نہیں, آپ ان کو بھی ڈسکس نہیں کرتے. تو جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں ایک شک ایسی دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نبی کی حرمت کے لیے جنگ کریں گے. دوسری بات, ہر قانون, ہر پالیسی, ہر لا قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا, اخذ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ منافی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بات کی بات ہے, اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. اصل نقطہ یہ ہے کہ ہر قانون, ہر لا, ہر پالیسی قرآن و سنت سے, شریعت سے ایکسٹریکٹ کی جائے گی, اخذ کی جائے گی. کوئی ایک شک دکھائیں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. شرعی دلیل کے بغیر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. کوئی ایک شک ایسی آپ ہمیں شک دکھا دیں. دیکھیے, قوانین کتنے بھی ہیں, جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے دلائل پر کھڑے ہیں. کوئی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہوتی. مثلا آپ کا کیمسٹری کا لا, آپ کا بایو کا لا, یا وٹ ایور آپ میتھ کو کنسیڈر کر لیں, کوئی بھی چیز ہو وہ دلیل پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریفک کے قوانین ہمیں بتائے ہیں, سڑک کے قوانین, سڑک کے حقوق بتائے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سڑک کے حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ سڑک کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سڑک کا حق کیسے ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی راہ گزر کا رستہ نہ بند ہو جائے, یہاں دھرنے دیتے ہیں, آ جائیں, میدان میں آئیں, اور میدان میں آ کے کئی دن بیٹھے رہیں. یعنی آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں, کس شریعت کو فالو کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. واللہ عالم بالصواب, مجھے تو نہیں پتا. جو ہر پالیسی ہے وہ قرآن و سنت سے آنا چاہیے. یہ اسلام کا پیراڈائم ہے. ہمارے پورے آئین میں کون سی کلاس کے لیے, کون سی شک کے لیے قرآن کی کون سی آیت لی گئی ہے, یا کس حدیث سے بطور دلیل اخذ کیا گیا ہے, کون سے شرعی قانون لگائے گئے ہیں, کچھ نہیں پتا. کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہماری آئین پاکستان کی کون سی کلاس کے لیے, کون سی شک کے لیے, کون سی قرآنی آیت یا کون سی حدیث بطور دلیل لی گئی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. آئیے نا اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر بات کرتے ہیں. آئین پاکستان پر آنے سے پہلے چند سوالات میں عمران خان سے یا علماء کرام سے یا ان مقتدر حلقوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئین پاکستان اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اور
وہ بڑا اسلامی ہے اور اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ ایز پر اسلام داخل کی گئی ہیں، تو اور یا جن کو ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مائنڈ کہتے ہیں، یہ سوال ان لوگوں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو لینڈ لا ہے، کون سے قوانین ہیں جو اسلام سے لیے گئے ہیں یا اسلام سے اخذ کیے گئے ہیں؟ ہمارا لینڈ لا کیا اسلام سے لیا گیا؟ کون سی شرعی دلیل، کون سی حدیث، کس فقہی اصولوں کے مطابق بنایا گیا لینڈ لا؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ہمارا آرمی ایکٹ 1911 کا بنا ہوا، کون سی شرعی دلیل سے لیا گیا، یا کون سی قرآنی آیات سے، یا کس فقہ کی کس شاخ سے لیا گیا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو انگریز دے کے گئے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا پولیس لا 1861، اب کہتے ہیں جی اس کو امینڈ کر دی ہے، ترامیم کر دی ہیں اس کے اندر۔ یہ ترامیم ہوتی ہیں بیسکلی یہ اگر آپ اس اسٹرکچر کو سمجھیں، جو پولیس ایکٹ ہے اسلام کا اپنا شرطہ کا قانون ہے، یہ وہ نہیں ہے جو یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ کہتے تو دعویٰ تو بہت کرتے ہیں آپ، پولیس کے جو لا ہیں اسلام میں علیحدہ ہیں۔ اچھا، 1861 کا جو قانون ہے اس کے پیچھے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو تحریک آزادی کی جو جنگ تھی جو 1857 میں تھی، اس کے بعد پھر انگریزوں کو اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو قابو کیا جائے یا ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، تو اس کے بعد انہوں نے 1861 میں جو ہے وہ اپنے پولیس لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، اسی کو آپ لے کے فالو کر رہے ہیں، سیم وہی پیٹرن وہی چیزیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا وجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا سول سرونٹ ایکٹ یا بیوروکریسی اس کے جو لا ہیں وہ کون سے اسلام سے لیے گئے ہیں؟ شریعت کے کس قانون سے لیے گئے ہیں؟ کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد بینکنگ پالیسیز، ہمارے بینکنگ لاز یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ کن فقہی اصولوں کے مطابق لیے گئے ہیں؟ کن احادیث سے لیے گئے ہیں؟ کن شرعی دلیل سے لیے گئے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد ہماری فسکل مانیٹری جو پالیسیز ہیں وہ کن فقہی یا شرعی اصولوں کے تحت بنائی گئی ہیں؟ کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد ہمارا جو کمپنیز ایکٹ ہے 2017 کا، وہ قرآن پاک کی کس یا شریعت کی کس دلیل سے لیا گیا؟ کچھ نہیں پتہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ صرف 2021 کے امریکن اسٹیٹسٹک کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو پولیٹیکل لابنگ کے لیے مختلف کارپوریٹس نے جو پولیٹیکل لابنگ کے لیے جو پیسے لگائے گئے ہیں یا جو مال خرچ کیا گیا ہے وہ $3.73 ملین ہے۔ سیم یہی کام یہاں ہوتا ہے، یعنی اس کو فالو کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سیم کام ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کبھی انڈا مافیا، کبھی گندم مافیا، کبھی شوگر مافیا، کبھی ویٹ مافیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہیں پہ پراپرٹی مافیا، آئل اینڈ گیس مافیا، ٹیکس مافیا، ٹیکسیشن مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو ہمارا جو پیرامیڈیکل یا فارماسوٹیکل کا جو مافیا، ڈرگز مافیا، مختلف مافیاز بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کی حکومتوں کا حصہ ہیں، وہ اپنے کام آپ سے لیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو آتے ہی صرف اس لیے ہیں۔ تو جب تک یہ مافیاز ختم نہیں ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ تو سارے یوں سمجھ لیں کہ جو ہے وہ چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے مافیاز مل کے حکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد حکومت چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے عوام کا کیا کرنا ہے؟ یہ عوام کے بارے میں سوچیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارا پارٹنرشپ ایکٹ 1890 کا ہے، کس دلیل سے لیا گیا؟ قرآن کی کس آیت سے لیا گیا؟ کس حدیث سے لیا گیا؟ کون سی شرعی دلیل سے لیا گیا؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں۔ ہمارا کرنسی ایکٹ 1950 کا کس شریعت کے تحت لیا گیا ہے؟ جبکہ اسلام کا جو کرنسی لا ہے، جو اسلام کی جو کرنسی ہے وہ تو درہم و دینار ہے۔ ٹھیک ہے، فیاٹ کرنسی کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، یہاں آپ نے تو بنایا ہے، اس کو شرعی دلیل تو موجود کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے کہ جناب یہ ایز پر اسلام ہے، نہیں ہے۔ فارن ایکسچینج ریگولیٹر ایکٹ 1947 کس اسلام سے اور اسلام کی کس دلیل سے لیا گیا؟ کون سی حدیث سے لیا گیا؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ٹریڈنگ پالیسی، ہماری ٹریڈنگ ڈیوٹیز، ہمارا ریونیو لا، ہمارا پبلک پراپرٹی لا، یہ کس شرعی اصولوں کے تحت لیا گیا؟ کس حدیث سے لیا گیا؟ کس قرآن کی آیت سے لیا گیا؟ اس کی جو کلاز ہیں وہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ کچھ نہیں پتہ۔ انرجی سیکٹر کے جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ جبکہ اسلام کی انرجی سیکٹر کے جو اصول ہیں وہ اپنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیت بڑی واضح ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ تو منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ یہ ناپسند فرماتا ہے یا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کفار کو اس بات کی اجازت دو کہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں۔ آپ تو خود غالب آنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، IMF آئیں جناب ہمارا جو ہے وہ بجٹ بنا دیں،
اور خوشیاں مناتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے پالیسی پاس کر دی ہے، آئی ایم ایف نے بجٹ کو اوکے کر دی ہے، آئی ایم ایف اب ہمیں یہ کرنے لگا ہے، آئی ایم ایف اب ہمیں وہ کرنے لگا ہے۔ عذرو شریعت، آپ جو انرجی سیکٹر ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، عذرو شریعت آئیں دلیل لیں، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ عذرو شریعت اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام میں غیر ملکی قرضوں کے متعلق جو احکامات دیے ہیں کہاں ہیں؟ نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ خلوت کے قوانین، پردے کے قوانین، یہ اس وقت جتنا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یا لوگوں نے یہ جو اپلائی کیا ہے یہ پرسنل پریکٹسز ہیں، اس میں آپ کی کوئی کمال نہیں ہے۔ میں بات بڑی جو ہے وہ اس سے کر رہا ہوں۔ اچھا، فحاشی کی روک تھام کے لیے کون سے قوانین بنائے ہیں آپ نے؟ بلکہ ہماری عدالتوں کو تو فحاشی کی تعریف تک معلوم نہیں ہے۔ 2012 میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے باقاعدہ طور پر یہ جملے کہیں، جا کے آپ نکال کے دیکھ لیں کہ جی 10 سال ہو گئے فحاشی کی تعریف نہیں پتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فحاشی کی تعریف نہیں پتہ تو روک تھام آپ نے کیا کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئین میں محرم یا نامحرم کا ذکر کدھر ہے؟ کچھ نہیں پتہ۔ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو ریاست جو ہے وہ سہولیات مہیا کرے گی دین پر چلنے کے لیے، صرف فیسیلیٹیٹ کرے گی، نافذ نہیں کرے گی، اونلی فیسیلیٹیشن۔ میں بلکہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس میں یہ آرٹیکل 31 ہے، دا فنڈامنٹل پرنسپل اینڈ بیسک کانسیپٹ آف اسلام ٹو پرووائڈ فیسلٹیز، جسٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہماری عدالتوں میں جو پروسیکیوشن کے جو لا ہیں وہ اسلامی ہیں؟ وہ اسلام سے لیے گئے ہیں؟ کس شریعت کے تحت لیے گئے ہیں؟ کچھ نہیں پتہ۔ ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے کیا وہ اسلام سے لیا گیا ہے؟ کس شریعت سے لیا گیا ہے؟ قرآن کے کن دلائل سے لیا گیا؟ کس حدیث سے لیا گیا؟ ہمارے بار کونسل کا جو ایکٹ ہے وہ کدھر سے لیا گیا ہے؟ کون سے شرعی اصولوں سے لیے گئے؟ کچھ نہیں پتہ۔ وٹنس کے لا اسلام سے لیے گئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا جو لا آف پنشمنٹ ہے وہ اسلام سے لیا گیا ہے؟ دلیل دیں، اگر ہے دلیل دیں۔ کہتے ہیں جی ترامیم کر دی ہم نے، ترامیم کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے لا بنایا تو وہ دکھائیں، کوئی لا نہیں بنایا ہوا، جو انگریز آپ کو چھاپ کے دے گیا ہے اس کو آپ چلاتے پھر رہے ہیں، نام اپنا اوپر چینج کر لیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ کیا ہمارے ہاں جو ججوں کی جو تقرری ہے وہ عضو شریعت ہوتی ہے؟ جبکہ آئین پاکستان میں، یہ آپ جا کے خود چیک کر لیجیے گا اور کسی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے ہی پوچھیے گا کہ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جج بھرتی ہونے کے لیے عادل ہونے کی شرط ہی موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عادل ہونے کی شرط موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں آرمی چیف کے متعلق یہ کہوں کہ آرمی چیف ایک غدار بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کے لیے لائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پیٹریوٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عدلیہ کی پہلی شرط ہے کہ جج عادل ہو، وہ تو شرط ہی نہیں ہے۔ اس میں تو آپ نے پوری سی وی بنائی ہوئی ہے کہ جناب اتنا ایکسپیرینس ہو، اتنا یہ کریں، اتنا وہ کریں، اور اس ایکسپیرینس کے بعد آپ جج بھرتی کر دیتے ہیں، اور اس پہ بھی لابنگ ہوتی ہے، تو میرٹ پہ تو نہیں آتا۔ اچھا چلیں، خیر، ہماری خارجہ پالیسی کس شریعت کے تحت لی گئی ہے؟ کن فقہی اصولوں کے مطابق لی گئی ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ملکی مفاد کے چکر میں امریکی مفاد کرتے ہیں آپ لوگ، تو امریکی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے ادھر، یہ تو ملکی مفاد کا تو صرف ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ یہ ملکی مفاد کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آئین پاکستان میں دارالکفر، دارالحرب یا دارالاسلام کا فرق ہے؟ نہیں ہے۔ کدھر ہے؟ کیا آئین پاکستان میں مستحمل معاہد یا ذمی کا فرق ہے؟ نہیں۔ کیا آئین پاکستان ہمیں اس بات پر فورس کرتا ہے کہ ہم صرف وہی معاہدے کر سکتے ہیں جن کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، کیا ہمارا تعلیمی نظام ڈارون کی تھیوریز یا سانتا کلاز نہیں پڑھاتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے آئین میں چیزیں، یعنی آئین یہ کہتا ہے یہ کریں، ڈبل سٹینڈرڈ آپ نے جو ہے وہ ایجوکیشنل لا بنایا ہوا ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، جناب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی نہیں تھی، ادھر تو سب کچھ ہی غیر آئینی نکل رہا ہے۔ اور میں کسی دن تفصیل سے اس پہ بات کروں گا کہ آیا جو ہماری جو عدلیہ نے وہ جو فیصلہ دیا تھا 3 اپریل کا عمران خان صاحب کے متعلق، تو کیا وہ عذرو شریعت جائز بھی تھا یا نہیں تھا؟ کیا عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے؟ آئین بچانے کے چکر میں شریعت کا جنازہ نکال دیا، اس پر تفصیل سے کسی دن بات کریں گے کہ وہ عذرو شریعت باطل فیصلہ ہے، لیکن کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں بولتا۔ اور علماء کرام جو ویسے تو چھیڑ دیں ان کو تو ایسے منٹ سے پہلے نکال آئیں گے، ادھر کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں بولنا اس کے اوپر؟ خیر، کیا اللہ کے احکام کے مطابق اگر کوئی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے تو جو نان مسلم پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس پہ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ کچھ نہیں پتا۔ کہتے ہیں ووٹ بیت ہے۔ اگر ووٹ بیت ہے تو کیا آپ یا میں، ہم
وزیر اعظم کو اس بات پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ کا دین نافذ کرے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور جب وہ اللہ کا دین نافذ نہیں کرے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے؟ نہیں، تو پھر بیعت کس چیز کی ہوئی؟ کہ بیعت قضا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں اپنے اگلے ٹاپک میں بات کروں گا، اور میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ ڈیموکریسی ہے کیا، اور ڈیموکریسی کا یہ جو چورن بیچا جاتا ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ اور آپ نے مجلس شورا کو، پارلیمنٹیرینز کو مجلس شورا بنایا ہوا ہے۔ جناب اگر پارلیمنٹیرین مجلس شورا ہے تو مجلس شورا کے جو اراکین ہیں وہ تو مجتہد ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب پھر بلاول بھی مجتہد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو غیر جو نان مسلم اراکین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجتہد ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پہلی پارلیمنٹ ہوگی جس کو جو اراکین ہیں وہ مجتہد میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، نان مسلم مجتہد ادھر پائے جاتے ہیں۔ اگر ووٹ ڈالنا بیعت ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خطبے میں وہ جو کہا جاتا ہے کہ سلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ، آپ کہتے ہیں کہ عارف حلوی جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، یا سلطان کی اہانت جو ہے وہ اللہ کی اہانت ہے، آپ کہتے ہیں؟ نہیں۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آئین پاکستان ایز پر اسلام ہے، تو پھر آپ صدر کو امیر المومنین کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یہ صرف بریکٹ میں مجلس شورا ہی لکھنا ہے، ان کو پھر امیر المومنین کہیں نا، یہ امیر المومنین، پھر ان کے نام کے سکے بھی جاری کریں، ان کے نام کے سکے جاری کریں، وہ نہیں کرنا آپ نے، یعنی صرف ادھر تک محدود رہنا ہے۔ چلیں خیر، اچھا کیا اسلام میں قائد حزب اختلاف ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے؟ اگر دلیل ہے دیں۔ اسلام میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی کدھر سے لی آپ نے یہ چیزیں، یہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، کون سی شریعت سے لے رہے ہیں آپ، یہ کن احکامات سے لے رہے ہیں، کن فقہی یا کن شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل بناتے ہوئے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں؟ ایک دلیل دیں کہ اسلام میں قائد حزب اختلاف ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قائد اس حزب اختلاف یہ ایک ایسی پوزیشن ہے، یہ ایک ایسی سیٹ ہے جس کو امریکہ استعمال کرتا ہے۔ یہ جو آپریشن رجیم کا جو چکر ہے نا، یہ اس کے ساتھ مل کے ہوتا ہے۔ یعنی آپ پیسے بانٹیں، بولیاں لگائیں کروڑوں روپے کی، ادارے چپ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خریدیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومتی بینچز کے بندوں کو توڑتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں۔ اسلام میں موجود ہی نہیں ہے اس کا کردار، اسلام میں تو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے کدھر سے نکال لیا ہے، کس طریقے سے نکالا ہے آپ نے؟ ایک دلیل دیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیا اسلام میں پارٹی سسٹم ہوتا ہے؟ آئین میں جناب پارٹی سسٹم ڈالا ہوا ہے۔ اسلام میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ آپ اسلامی اسٹیٹ ہیں، اگر ہیں تو پھر بتائیں کدھر ہوتا ہے اسلام میں پارٹی سسٹم؟ پھر وہ کس سے کہانیاں شروع کر دیں گے، دلیل نہ ہو تو کس سے کہانیاں ہی ہوتی ہیں۔ خیر، کیا شریعت محمدی میں کوئی شخص قانون سے ماورا ہے یا نہیں ہے؟ ادھر ہے آرٹیکل 248، وہ کہتا ہے جناب صدر گورنر یہ مقرر ہیں۔ کس شریعت سے لیتے ہیں آپ یہ؟ علماء چپ ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، کوئی اٹھ کے بات نہیں کرتا۔ اور مولانا جو بار بار الاپ لگاتے رہتے ہیں آئین پاکستان کے تناظر میں، آئین پاکستان کے تناظر میں، مولانا آپ اپنے لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نہ اسلام میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، نہ اسلام میں پارٹی سسٹم ہوتا ہے، اچھا، اور اسلام میں کوئی قانون سے ماورا نہیں ہوتا؟ آپ اپنے لوگوں کو، جس دن آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا اس دن آپ کے مریدین ٹوٹ جائیں گے، آپ وہ توڑنا نہیں چاہتے، عوام کو ایک چورن بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں آپ لوگ، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا خیر، این آر او کا جو ہمارا قانون ہے، فلانے کو این آر او دے دیا، یہ فلانے کو ماضی میں این آر او دیے، کس شریعت کے تحت دیا ہے؟ کوئی ہے دلیل؟ کوئی فقہی اصول، کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کدھر سے نکال کے لائیں؟ یہ کون سی شریعت سے نکالتے ہیں آپ؟ ایمنسٹی، یہ پراپرٹی پہ ایمنسٹی لگ گئی، اب گاڑیوں پہ ایمنسٹی لگ گئی، یہ قانون بنا دی، کس دلیل سے لے رہے ہیں آپ؟ دعویٰ کیا آپ نے اوپر کے آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ اسلام کے پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، ادھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایمنسٹی اسکیم ہے۔ خیر چل، اس کے بعد ابھی تازہ ہی ایک قانون آپ نے بنایا، یہ انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن آرڈیننس 2022، یہ کون سی دلیل سے لیا ہے؟ یہ کون سی آیت سے لیا ہے؟ کس حدیث سے لیا ہے؟ کس شریعت شرع سے لیا گیا ہے؟ یہ تو ٹوٹل اسلام کے مخالف ہے، قومی اثاثے بیچتے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدالتوں کو بھی پابند کر دی کہ عدالتیں بھی نہیں پوچھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون لوگ ہیں آپ؟ یہ کون سے قوانین بنا رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے یہاں لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، اور یہ ادھر سے اس طرف آئے نا، جو مین ایشو ہے، جس چیز میں مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ کس حدیث سے لیا گیا کچھ نہیں پتا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ امریکہ کو اڈے کس دلیل، کس آیت سے اور کس حدیث کے تحت ماضی میں دیے یا اب دینے کے لیے خواہش مند ہے؟
ماضی میں بھی دی ہیں نا، آئیں اپنے لوگوں کو ماریں، لون پھینکیں، یہ کریں وہ کریں، دلیل کدھر سے دی ہے دلیل؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے مجتہد بن گئے ہیں یہ ہمارے مجتہد اراکین ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے جتنے بھی جو لاز ڈسکس کیے ہیں ان کا آپریشن رجیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بڑا سمپل ہے کہ جب بھی آپ ان قوانین کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، ان میں ترامیم کرنے کی کوشش کریں گے، ان میں ریفارمز لانے کی کوشش کریں گے، آپریشن رجیم چینج ہونا ہی ہونا ہے۔ یہی کچھ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ریفارمز لے کے آنا چاہتے تھے، بیوروکریسی میں ریفارمز لے کے آنا چاہتے، بے شمار ایسی دلیلیں ہیں کہ وہ ریفارمز لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو ہمارے قانون کو خراب کر رہا ہے، اتارے اس کو۔ اپوزیشن لیڈر کو خریدا، پیسے بنائے، جزاک اللہ، اتار دے جناب، اور کہا کیا جمہوری طریقہ۔ اگر یہ جمہوری اور آئینی طریقہ ہے تو آپ کے آئین میں تو بے شمار ایسی چیزیں جو قرآن و سنت میں موجود ہی نہیں ہیں، ان کے تو دلیل ہی نہیں ہے، وہ آئینی طریقہ ہے جناب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیں جناب، اب کانسٹیٹیوشن پہ باقاعدہ بحث سے پہلے میں عوام کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، آئین ٹوٹ گیا، آئین بکھر گیا، آئین پامال کر، عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ غریب عوام کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ روٹی کے اوپر بات کرتا ہے، اس کے مسائل کچھ اور ہیں، یہ مسئلے آپ کے ہیں۔ 1973 سے لے کر اب تک 27 سے 28 ترامیم کی جا چکی ہیں آئین میں، عوام کا اس سے کچھ لینا دینا ہے؟ عوام کے لیے کی ہے؟ چور ڈاکو آتے ہیں اپنے لیے ترامیم کرتے ہیں، غائب، ساری دولتیں باہر رکھی ہوئی ہیں، اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب جناب یہ جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، یہ بڑی رسپانسبلٹی سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور یہ میں پھر یہاں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بات، یہ پیور ریسرچ ہے، پیور ریسرچ ہے۔ آپ کو اگر اختلاف ہے آئیں دلیل دیں اور دلیل سے بات کریں۔ لیں جناب، آئین پاکستان میں اگر پورے آئین پاکستان کا جو میں پیراڈائم دیکھوں تو آئین پاکستان قرآن پاک کی تقریباً 56 آیات کے خلاف بنایا گیا ہے، قرآن پاک کی 56 آیات کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اگر میں ایک ایک آرٹیکل کو پڑھ کے اس کے تناظر میں آیات کو بتاتا جاؤں یہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں پھر بھی شارٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے صرف ایسے یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایک نمونہ رکھ رہا ہوں۔ نہیں جناب، آرٹیکل 45 وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سزا، قتل کی سزا جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مقتول قاتل کی جو سزا ہے اس کو مقتول کے ورثاء کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کدھر ہیں علماء؟ کدھر گئے ہیں؟ یہ سریعام یہ جو ہے وہ آئین آپ کے آرٹیکل آپ کے آئین میں لگا ہوا ہے، علماء خاموش ہیں، مولانا آپ خاموش ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے اور نہیں بتاتے آپ ڈبل مجرم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے، کیوں؟ جس دن آپ نے بتایا چھٹی ہو جائے گی آپ کی۔ نہیں جناب، آئین کا آرٹیکل 45 یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کسی بھی جرم میں سزائے موت کو معاف کر دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ آرٹیکل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے صریحاً خلاف ہے، صریحاً خلاف ہے، یعنی قرآن کا حکم کچھ اور ہے، آپ کہتے ہیں کچھ اور ہے۔ جزاک اللہ۔ آرٹیکل 248 صدر اور گورنر کو استثناء حاصل دیتا ہے کہ جی وہ عدالت میں جواب دہ نہیں ہے، کسی بھی عدالت میں۔ سبحان اللہ جی۔ چلیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، سورہ النجم کی آیت نمبر 38 کے صریحاً خلاف ہے۔ اور یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جواب دہ ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں یہ چیزیں؟ کون سجھاتا ہے آپ کو یہ چیزیں؟ انگریز سجھا کے گیا ہوگا ظاہر ہے۔ اچھا، یہ فارمولہ مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کدھر سے لیتے ہیں، بلکہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اگر ان میں سے کسی کوئی ایک فرد بشریت کے تحت اگر کوئی خطا ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے باقاعدہ طور پر کہتے تھے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کریں۔ یہ کہتے ہیں بلائیں نا، ہم کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آرٹیکل 203B، یہ یاد رکھیے گا، شریعت کوڈ کا قانون ہے یہ۔ اور آرٹیکل 203D2 یہ جناب قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 45 اور 47، سورہ شورا کی آیت نمبر 17، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر
279 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، سورہ النساء کی آیت نمبر 115، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کے صریحاً خلاف ہیں۔ وہ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں ہے۔ کدھر ہیں علماء؟ تحریکیں بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تو ادھر جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں ادھر کیا کام ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ آپ کے اوپر ذمہ داری پہلی بنتی ہے۔ گئے ہمارا کام نہیں ہے تو پھر کیا کام ہے آپ کا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے صرف آپ نے نماز پڑھانی ہے، امامت کروانی ہے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے آپ کا؟ پھر تو یہ دین پورا دین ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کس طرف ہیں؟ یعنی کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ یا آپ کو واقعی کچھ نہیں پتہ؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، دیکھیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کس عوام کو بتانے نہیں چاہتے ہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری آپشن نہیں ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازرو یہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائیں۔ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد مولوی سے جھگڑا کریں، وہ کہتا ہے جناب نہیں اس میں تو وہ قرارداد مقاصد شامل ہے اور وہ یہ ہے اور اس کے اندر تو وہ ہے اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اوپر میں بات کروں گا، اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں میں اب آپ کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہ باقاعدہ ہماری جو سپریم جوڈیشری ہے، جو سپریم کورٹ ہے، یہ اس کا ان کے فیصلے ہیں اور یہ باقاعدہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے، لہٰذا اب میں اس چیز سے بالکل مبرہ ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ جناب میری ذاتی رائے ہے، بلکہ ان آرٹیکلز کے متعلق سپریم کورٹ نے کیا فیصلے دیے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے اب اس کا ذرا تھوڑا سا آپریشن کر لیتے ہیں۔ نہیں جناب، قرارداد مقاصد، ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہ اس کی پہلی کوشش، اور یہ سوورینٹی اور یہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بات کروں گا، اور میں اپنے اگلی ویڈیو میں اس کو کور کروں گا کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، اس کے متعلق عدالت کیا کہتی ہے۔ میں آپ کو بلکہ اس کا پورا ریفرنس بھی دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہے نظام احمد ورسز پروونس آف سندھ PLD 1977 کراچی 604 ایٹ PP 648-49، اور یہ 5 ججز سپریم کورٹ کے 5 ججز 5 رکنی بینچ کا یہ باقاعدہ فیصلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ وہ قرارداد مقاصد کے متعلق، اور بالخصوص یہ کہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اس کے متعلق وہ کیا فرماتی ہیں، آئیے سنیے۔ عدالت کہتی ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جہاں تک آئین کے ابتدائیے میں آرٹیکل 2 کا تعلق ہے اور جہاں تک اس آرٹیکل کی زبان کا تعلق ہے تو یہ محض ایک اعلامیہ ہے۔ لے جناب، اعلامیہ، مینیفیسٹو، ڈیکلیریشن، صرف ایک اعلامیہ ہے۔ مولانا صاحب آپ اعلامیہ طور پر تو مسلمان ہیں، نام تو آپ کا فضل الرحمان ہے نا، یہ اعلامیہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اب آپ کی حرکتیں کچھ اور ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اعلامی طور پر آپ مسلمان ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جسٹ ایک اعلامیہ ہیں۔ 1985 کے بعد اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا تھا، قرارداد مقاصد کو۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں یہ تو صرف ایک جو ہے وہ اعلامیہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ عدالتیں آگے کیا کہتی ہیں، چلیں سنیں۔ سوال یہ ہے کہ آئین سازوں کا اس جملے سے نیت کیا تھی؟ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور حکومت ظاہری طور پر اعلامتی حیثیت میں اسلامی ہوگی۔ یہ آرٹیکل اس امر کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اسلامی قوانین ہی ملک کے قوانین ہوں گے۔ فنش۔ عدالتیں تو یہ کہہ رہی ہیں۔ مولانا صاحب کبھی لوگوں کو یہ بتایا، آپ نے اپنے کبھی مریدین کو یہ بتایا؟ بڑی تحریکیں، بڑی ریلیاں، بڑے مارچ، آئین تحفظ، آئین تحفظ، تحفظ، اور جناب 73 کے آئین کے تناظر میں
کبھی لوگوں کو یہ تو بتائیں کھول کے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، عدالتیں کہتی کیا ہیں، اس کے متعلق حکم کیا ہے۔ چلیں جناب آگے چلیں۔ اور یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بھی اعلامی ہے کہ جناب مولانا صاحب جو ہے وہ اعلامیہ طور پر مسلمان ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 45 کے ضمن میں سپریم کورٹ نے پھر اس کیس کو اٹھایا، اور اس کا ریفرنس بھی آپ لے لیں۔ یہ حاکم خان ورسز ادر ورسز گورنمنٹ آف پاکستان ادر PLD 1992 سپریم کورٹ 595، یہ اس کا پراپر حوالہ ہے، اور یہ جولائی 1992 یہ فل بینچ ہے جناب، اور یہ 14 جولائی کو یہ باقاعدہ اس پر سماعت ہوئی، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی۔ اور عدالت کیا کہتی ہے آرٹیکل 45 کے تناظر میں، جس کا میں نے آپ کے ذکر کیا کہ جو ہے وہ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے جو ہے وہ کسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے، جبکہ عضو شریعت قتل کی سزا مقتولین کے ورثاء کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ عدالت سنیں کیا فرماتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 45 آرٹیکل 2 سے ٹکراتا ہے تو یہ امر پارلیمنٹ کے نوٹس میں لا سکتی ہے، کیونکہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی آئین کو تبدیل کرنے کی مجاز ہے، اور صرف پارلیمنٹ ہی اس کو درست کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی قانون سازی کر سکتی ہے، اس کو اسلام کے مطابق بنا سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں، یعنی اللہ کا قانون ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے۔ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، پارلیمنٹیرین ڈیسائیڈ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے قدم جل جاتے ہیں۔ ویسے آپ بڑا کچھ کر لیں گے، لیکن ادھر آپ کو کوئی سوچ، کوئی ریگریٹ کچھ نہیں ہے۔ چلیں، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے واضح طور پر اپنے فیصلے میں لکھا کہ آئین کی کوئی بھی شق آرٹیکل 2 پر پرکھی نہیں جا سکتی۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ یعنی جو دعویٰ آپ نے کیا وہ تو ٹھوس ہو گیا نا، کہ جناب وہ آرٹیکل 2 ہے اس کے اندر اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، عدالت کہتی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چلیے، جسٹس شفیق الرحمان نے کہا کہ کوئی بھی قانون آرٹیکل 2 پر پرکھا نہیں جا سکتا، اور اگر وہ خلاف بھی ہوا تو اسے کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے، آپ نے رب کے بنائے ہوئے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ اختیار ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اس وقت سپریم کورٹ کے مطابق قرارداد مقاصد میں، پھر وہ آگے بھی فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کسی قسم کے بھی عملی قدر سے محروم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے، زیرو، عملی قدر سے محروم ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیں جناب، اب ہم آگے چلتے ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 7 سے لے کر اور آرٹیکل 28 تک یہ چلتا ہے۔ اب اس کے متعلق ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، اور اس میں کیا بتایا گیا کہ ہر شہری کو جو ہے وہ عبادت کا حق ہے، اس کو تبلیغ کا حق ہے، اس کو فلاں حق ہے، اس کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، وہ جو ہے سیاسی جماعت بنا سکتا ہے اور تقاریر کر سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ۔ یہ سارے کا سارا پیراڈائم یہ کنونشن ہے جو انگلینڈ سے لیا گیا ہے، یہ انڈیا، پاکستان اور انگلینڈ تینوں میں موجود ہے، اور یہ فریڈم اور لبرٹی کے پیراڈائم سے لیا گیا ہے، یہ تو انگلینڈ میں بھی موجود ہے۔ آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ اور اچھا، پھر اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے 7 سے لے کے 28 تک آپ پائیں گے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے۔ بھئی اسلام نے بہت سی چیزوں کو کہا ہی نہیں، لیکن کہتے ہیں جیسے کہ اسلام نے کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں مذہبی آزادی ہوگی، اسلام ہمیں مرتد ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کدھر سے نکال دیا؟ اسلام پابندی لگاتا ہے، آزادی نہیں دیتا۔ اور جس کو آپ آزادی، یعنی اب بہت سے لوگ کہیں گے یہ ایکسٹریمسٹ ہے جناب، یہ پابندی کے خلاف ہے، آزادی کے خلاف۔ بھائی آپ جیسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے، جس طرح کی آزادیاں آپ لوگوں کو چاہیے قرآن اس کی کوئی دلیل نہیں دیتا۔ فراڈ کیا ہوا ہے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے، اسلام نے تو بہت سی چیزوں کے متعلق نہیں کہا۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو جناب اب ہم آتے ہیں پرنسپل آف پالیسیز کی طرف، اور پرنسپل آف پالیسیز یعنی جو حکمت عملی کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ آرٹیکل 29 سے لے کر آنورڈ آرٹیکل 40 تک جاتا ہے۔ اس میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی گئی ہیں، اور وہ میٹھی میٹھی باتیں یہ ہیں کہ جناب ریاست جو ہے وہ الکوہل کے خاتمے کے لیے کوشش کرے گی، ریاست سود کے خاتمے کے لیے کوشش کرے گی۔ تو اس کے پہلے آرٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آرٹیکل 37 کی سپلاس ایچ ہے جو کہتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ الکوہل کے خاتمے کے لیے کوشش کرے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں الکوہل بنتی ہو اس کا خاتمہ کیا کرے گی؟ مری بریری کے نام سے ایک بڑی مشہور، بہت مشہور ایک یہ برانڈ ہے،
یہ باقاعدہ پاکستان میں الکوہل بناتا ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، خود جا کے دیکھیں کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر انہی کے لوگ، بھنڈارا فیملی جو ہے یہ بہت پاکستان کی بڑی مشہور، بڑی رینون قسم کی فیملی ہے، آپ جا کے خود چیک کریں، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں۔ جب آپ کے پارلیمنٹیرینز شرابی ہوں گے، شراب بنانے والے، اور پھر یہاں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہی شرابی لوگ جو ہے ان کو ووٹنگ کے ذریعے سے عوام لے کر آئی ہے، یعنی عوام ایک شراب بنانے اور شراب بیچنے والے کو ووٹ کے ذریعے سے لے کر آتی ہے، تو پھر آپ کا معیار کدھر رہ جاتا ہے؟ پھر وہ اسلام کی باتیں، اسلامی قوانین، وہ اسلامی قانون، وہ کدھر رہ جاتے ہیں؟ یعنی جب ایک شرابی کو آپ خود چنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر 10 ایسے اشخاص ہیں شراب سے متعلق جن پر لعنت فرمائی ہے، جن میں شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا اور شراب کو خریدنے والا، وہ سب شامل ہیں۔ یعنی کہ لعنت زدہ شخص کو عوام باقاعدہ ووٹ ڈال کر اس کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لے کر آ رہی ہے، جس کو آپ نے مجلس شورا کا نام دیا ہوا ہے۔ اور مجلس شورا ہے تو پھر یہ مجتہد ہو گئے، جیسے میں نے بھی پیچھے کہا کہ مجلس شورا کا لفظ تو آپ کو بہت پسند آتا ہے، پارلیمنٹیرینز کے لیے ذرا مجتہد کا لفظ لگا کے دکھائیں نا۔ پھر یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ الکوہل بنانے اور بیچنے والے، یہ جناب آپ کے مجتہد ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں۔ یہ آرٹیکل 37H ہے۔ اور بلکہ عالم یہ ہے کہ جماعت علماء اسلام کے ایک رکن مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جناب شراب میں اگر مچھلی ڈال دی جائے تو وہ سرکہ بن جاتی ہے اور وہ حلال ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ خود دیکھیں۔ شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا، پھر یہ شراب نہیں رہے گا، اور وہ جائز ہو جائے گا، یہ جائز ہو گیا۔ تو جی جناب، اب یہاں چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 6 لاکھ علماء کا امام کہلانے والا شخص ہے، اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی شراب کے خاتمے کے لیے کوئی ریلی نکالی ہے مولانا صاحب آپ نے؟ کبھی کوئی جلوس کیا ہے؟ کوئی کانفرنس کیا آپ نے؟ کوئی دھرنا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کے ساتھی ہیں سارے، اور آپ کے معاون و مددگار ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جناب 73 کے آئین کے تناظر میں۔ اور آپ کے لیے تو مجھے بلکہ ایک شعر یاد آیا مولانا صاحب کے لیے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کا، لیکن آپ کہتے ہیں جناب نہیں، وہ تو آئین پاکستان تو ایسے ہے اور ایسے ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اب آرٹیکل 38 اس کی سب کلاز F جو کہتی ہے جناب ہم سود کا خاتمہ، ریاست سود کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرے گی، ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ 74 سال سے ختم ہی نہیں ہو سکا یہ سود، 74 سال سے کوششیں کر رہے ہیں آپ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 74 سال سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے ہوئے ہیں آپ مسلسل، 74 سال سے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جناب ملک ڈوب گیا، دیوالیہ ہو رہا ہے اور ہماری اکانومی کا یہ حال ہو گیا ہے، IMF آئے ہماری مدد کرے۔ ایک تو سود لیتے ہیں، اوپر سے اس طرح کے جو آپ کے معاون و مددگار ہیں ان سے کہتے ہیں جناب ہماری ہیلپ کریں۔ اور ابھی تازہ جو ہے وہ ہمارے ایک مقتدر حلقے کے ایک سربراہ نے باقاعدہ جو ہے، میں تو اس کو بھیک مانگنے کے مترادف جانتا ہوں کہ باقاعدہ بھیک مانگی ہے کہ جناب وہ آ جائیں، تو پھر اس جملے کا کیا کریں گے؟ وہ جو ہے ہمارے اسی مقتدر حلقے کے ایک سربراہ نے جو ہے وہ 6 ستمبر کو یہ کہے تھے کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا مگر آج ناقابل تسخیر ہے۔ یہ ناقابل تسخیر ہے کہ آپ بھیک مانگتے پھریں؟ آپ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اب تک وہ تو ساری ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں، ملک دیوالیہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، وہ فسکل سالانہ ہو گیا ہے، فسکل یہ ہو گیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے آپ نے، اور یہ جنگ اللہ اور رسول کے خلاف آپ جیتنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، جو کہ نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن سے بڑا کلیئر نکالیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کو، کیونکہ خاص طور پر یہ معیشت کا رونا جو ہے وہ بار بار رو رہے ہیں، معیشت ڈوب گئی ہے معیشت، جبکہ انہوں نے اپنی فیسیلیٹیشنز کو، اپنی فیسلٹیز کو، اپنی مراد کو انہوں نے کم نہیں کرنا، عوام کے اوپر یہ بم گراتے رہنا ہے، عوام کو اس میں جو ہے وہ اس جہنم میں دھکیل دینا ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالخصوص 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے معیشت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، جن میں سورہ زخرف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ القصص ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں اور خود اسٹڈی کریں کہ معیشت ہوتی کیسے ہے، معیشت جو ہے وہ اس کا کیا کردار ہے،
ان لوگوں سے آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ نے جمہوریت بچاؤ مہم، آئین بچاؤ مہم جو ہے نا وہ سٹارٹ کی ہیں، اس 6 لاکھ علماء کے امام نے آج تک کبھی سود کے خاتمے کے لیے کوئی تحریک نہیں کی، اور یہ کریں گے بھی نہیں، یہ کریں گے بھی نہیں، ان سے توقع بھی نہ رکھیے گا کہ یہ اس کے اوپر کوئی کام کریں گے۔ اچھا، اب آ جائیں جناب آرٹیکل 30، یہ اس کا سب کلاس ہے 1 کہ اس کا تعین کون کرے گا کہ ریاست جو یہ کام کر رہی ہے یہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ بالفرض میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب فلاں کام جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی جان آپ کون ہیں، وہ the hell are you؟ اس کا تعین ریاست کرے گی، یعنی حلال ہے یا حرام ہے، وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا ریاست خود تعین کرے، ریاست تعین کرے گی، عوام اس کا کچھ نہیں کر سکتے، علماء اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی کو پرابلم ہے تو ریاست دیکھے گی، اور ریاست کے میں نے آپ کو حالات بتا دیے، شراب بنانے والے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ جب آپ کی حالات اس طرح کے ہوں گے پھر خیر کی توقع آپ سے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 30 اس کا سب کلاس 2 وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی شریعت کے قانون کو تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ان کے بقول، لیکن یہ جو قانون بنا دیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جب حال یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے قانون کو تو یہ معطل کر سکتے ہیں، چیلنج کر دیتے ہیں، اس کو ابنڈنٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے قانون کو کوئی نہیں کر سکتا، پھر آپ کہتے ہیں نا اسلامی آئین ہے، اسلام پہ کھڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھا دیا جناب اس کو ہم نے، اس آئین کو۔ تو آرٹیکل 30 اور اس کا سب کلاس 2 وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں اس کے متعلق فاضل عدالتیں، جو فاضل بینچ سپریم کورٹ کے یا جو میں نے اب جیسے آپ کو حوالے دیے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، آئیے سنیے، اور مولانا اپنی عوام کو یہ باتیں بتایا کریں۔ ہم یہ پالیسی کے اصول دراصل تمام آئینوں میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ دراصل ریاست کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے آئین لکھنے والوں کے منشور ہوتے ہیں تاکہ ایک مضبوط سیاسی جماعت حکومت پر شدید اثر انداز نہ ہو، تو ان کی حیثیت ان مردہ منشوروں کی سی ہوتی ہے جو بازاری لیڈروں کے منشور کی الیکشن کے بعد ہوتی ہے، ڈیڈ مینیفیسٹو، اونلی مینیفیسٹو کی حیثیت ہے اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا شور مچا رکھا ہے نا یہ اللہ ماشاءاللہ جو اس تحریک میں آگے آتے ہیں نا جی، وہ آئین ہمارا اسلامی اور وہ جو جناب کلمہ پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کے جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں ان کا یہ حال ہے۔ عدالت کہتی ہے یہ ڈیڈ مینیفیسٹو ہیں، مردہ منشور۔ مثال کے طور پر روٹی کپڑا اور مکان، آپ اگر یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، کیوں؟ انہوں نے کہنا جناب یہ منشور تھے، نہیں ہو سکا، نہیں کر سکے۔ تو یہ جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں ان کو ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں یہ مردہ منشور ہیں، اور بازاری لیڈروں کے مردہ منشوروں کی طرح اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو حالات ہیں جناب۔ اچھا، اب آتے ہیں آرٹیکل 227 کی طرف، اور اس کے اوپر مولوی جناب وہ خوب چیختا ہے کہ نہیں جناب آئین نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، آئین نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ آرٹیکل 227 جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہاں میرا ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے اور سیاسی سوال ہے یہ کہ اگر اس آرٹیکل کی واقعی اتنی اہمیت ہے جس کے متعلق یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بڑی قربانیاں دی اور اس کے لیے بڑی جانیں دی اور اس کو آئین میں شامل کروایا اور بڑی محنت کی اور بڑی تقوی کی، تو سوال یہ ہے کہ یہ سیم آرٹیکل یہ انگریز جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ عراق اور افغانستان کو کیوں دے گیا فری؟ وہ بھی ریوڑیوں کی طرح، موفلیوں کی طرح بانٹ کے نکل گیا، جس کے لیے آپ نے جانے دیں، کوششیں کی، مرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، وہ اس کو فری دے گیا ہے۔ یعنی وہاں تو اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اندازہ لگائیں آپ، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں وہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا وہ کیا۔ چلیں اب آپ کے سامنے یہ ساری حقیقت کھولتا ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف افغانستان 2004 اور یہ زلمے خلیلزاد وائس رائے آف افغانستان، یہ وہ کہتے ہیں جناب اس کا آرٹیکل 3 ہے، اور آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ نو لا شیل کنٹروین دا ٹیننٹ اینڈ پروویژن آف دا ہولی ریلیجن آف اسلام ان افغانستان، کہ کوئی قانون افغانستان میں قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ تو خود انگریز دے کے گیا آپ کو فری، ریوڑیوں کی طرح بانٹ گیا آپ کو۔ آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد
یہ کانسٹیٹیوشن آف عراق 2005 کا، اور یہ پال جو ہے نا وہ برمر، یہ ان کا بنایا ہوا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، ان کا آرٹیکل 2 ہے، اور آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ نو لا شیل بی انیکٹڈ دیٹ دا کنٹرڈکٹس ان اسٹیبلش پروویژن آف اسلام، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور ساتھ ہی پھر نیچے لکھ دیا کہ نو لا میں بی انیکٹڈ دیٹ کنٹرڈکٹ دا پرنسپل آف ڈیموکریسی۔ سبحان اللہ، ڈیموکریسی کو بھی کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، جمہوریت کا چورن کیسے بیچا جاتا ہے، یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی، اور میں پھر آپ کو یہ بار بار کہہ دوں، میں بتاتا چلوں کہ یہ پیور ریسرچ مٹیریل ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اس صورت میں جب یہ میری ذاتی بات ہو۔ میں تو کورٹ کے ڈیسیجن پڑھ رہا ہوں، کورٹ کی انٹرپریٹیشن پڑھ رہا ہوں، جائیں عدالتوں سے جواب مانگیں، اور یہ مولانا بالخصوص 6 لاکھ علماء کا امام جائے اور جا کے عدالتوں سے پوچھے۔ ویسے عدالتوں کو بڑی تڑیاں لگانی آتی ہیں انہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارا حساب لیا تو یہ کر دیں گے۔ جائیں ذرا اللہ کے دین کی خدمت کریں تھوڑی سی، اور جا کے عدالتوں سے پوچھیں جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ جو سود کے خاتمے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اور الکوہل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو میں نے بڑی مائنر سی باتیں بتائی ہیں آپ کو، میں آگے چلتا ہوں۔ خیر، یہی آرٹیکل جو ہے وہ آرٹیکل 227 پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، اور بلکہ مجھے شعر یاد آیا کہ مولانا کے لیے کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ کام کرنا نہیں ہے۔ اسلام کا پیراڈائم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام کا پیراڈائم یہ ہے کہ کوئی قانون، کوئی پالیسی، کوئی لا اگر وہ بنے گا تو وہ شریعت سے ایکسٹریکٹ ہوگا، یہ ہے پیراڈائم آف اسلام۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ نہیں منافی نہیں ہوگا، منافی نہیں ہوگا، نو، یہ پیراڈائم نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا پیراڈائم یہ ہے کہ جو بھی قانون بنے گا، جو بھی پالیسی بنے گی وہ قرآن و سنت سے اخذ کی جائے گی، یہ اسلام کا پیراڈائم ہے۔ اچھا، اب یہ آرٹیکل 227 جو ہے اس کے متعلق یہ کیسے نافذ ہوگا یا اس کو کس طریقے سے ہم وہ کریں گے، اس کے متعلق یہ آرٹیکل 27B وہ یہ کہتا ہے جناب کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو چیک کرے گی، لا حول ولا قوت، یعنی اور کوئی چیک نہیں کرے گا یہ قانون اس پر عمل کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کو چیک کرنے والی اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس کی حیثیت سوائے ایک ایڈوائزری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ رولنگ دے بھی دے، اگر وہ کوئی فیصلہ دے بھی دے، اگر وہ کوئی ایڈوائز کر بھی دے، جسٹ ایڈوائز، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں آپ لوگ، اور آئین کو جناب ٹانکے لگا لگا کے آپ نے جوڑا ہوا ہے، یہ ٹانکے لگا رکھے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کی ہے، پاسبل نہیں ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل چیک کرے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف۔ نام دیکھیں اس کا، فیڈرل شریعت، یعنی نام سے ایسے لگتا ہے کہ جناب شریعت ادھر تو سارا کام شریعہ ہے، جبکہ جو لا میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں اٹ سیلف یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکم شریعت میں ہے ہی نہیں، شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت، کسی حدیث سے، کسی فقہی اصول سے، کسی شرعی اصول سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نام رکھا ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ، اور بنڈل کے بنڈل بنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ لا اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آرٹیکل 227B میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح نافذ ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت۔ اب فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف آتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا اصل کام کیا ہے۔ دیکھیں فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی یہ 23 جولائی کو ایک جیسے یہ جو ہماری بھانمتی کا کنبہ جو ہے امپورٹڈ حکومت نے ایک قانون جو ابھی پاس کیا ہے کہ جناب قومی اثاثے جو ہے وہ بیچے جا سکتے ہیں اور اس پہ نہ عدالتیں پوچھیں گی، نہ اس پہ سماعت ہو سکے گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، اس طرح کوئی لا آپ بنا نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ لا چونکہ بن گیا ہے تو اب جناب میں جاتا ہوں فیڈرل شریعت کورٹ میں اور میں کہتا ہوں جناب یہ جو آئین ہے، یہ جو شک ہے یہ اسلام کے منافی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی جان رکو، ابھی نہیں، یہ لا چونکہ پاس ہو گیا ہے اور اس لا کے پاس ہونے کے 10 سال تک آپ اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 10 سال تک، یعنی 10 سال تک آپ اللہ کے قانون کو معطل کر سکتے ہیں، یہ ان کے قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ آئین نے کلمہ پڑھ لیا وہ ٹھس ہو گیا ادھر آ کے۔ فیڈرل شریعت کہتا ہے جناب وہ 10 سال تک تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں، یہ 203B ہے اور یہ کہتا ہے کہ قانون میں کوئی رسم و رواج شامل
ہے جو قانون کا اثر رکھتا ہو، مگر اس میں دستور، مسلم شخصی قانون، کسی عدالت یا ٹریبیونل کے ضابطہ کار سے متعلق کوئی قانون، اس بات کے آغاز نفاذ سے 10 سال کی مدت گزرنے تک کوئی مالی قانون، تحفظ یا محصولات یا فیسوں کو عائد کرنے اور جمع کرنے یا بینکاری یا بیمہ کے عمل اور طریقہ کار سے متعلق کوئی قانون شامل نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، کوئی قانون شامل نہیں۔ یعنی اب آپ چلے گئے، آپ نے جا کے اس کو کیس کیا کہ جناب اس کو ٹھیک کریں، تو وہ کہتے ہیں جناب آئین بھی چیک نہیں ہوگا، آئین بھی چیک نہیں ہوگا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فسکل پالیسیز وہ بھی چیک نہیں ہوں گی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فسکل مانیٹری پالیسیز تو آپ کی ہیں ہی نہیں، اور وہ جتنی بنائی ہوئی ہیں آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب جناب یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو قانون ہے، یہ جو آئین میں جو لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب نہ تو آپ فسکل پالیسیز کو چھیڑ سکتے ہیں، نہ ان کو چیک کر سکتے ہیں، نہ بینکنگ پالیسی کو چھیڑ سکتے ہیں، اور جو آئین بھی اس کے متعلق چیک نہیں ہو سکتا، پرنسپل لا اس میں چیک نہیں کر سکتے، انشورنس کے لا اس میں چیک نہیں کر سکتے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ساری محنت جتنا آپ گھوم پھر کے آئے سب زیرو، یہ ہے وہ لا۔ اچھا، اب اس کا اگلا جو مرحلہ ہے، اس کی اگلی کلاز میں پڑھتا ہوں، اور یہ آرٹیکل 203 اس کی سب کلاز ہے، D2، یہ پرووائزو ہے بیسیکلی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیل اگر آپ نے دائر کر دی ہے، یعنی کوئی قانون اگر بن گیا ہے اسلام کے منافی ہے، وہ قانون جو ہی فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے کہ جناب یہ غیر اسلامی ہے، تو کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جناب اس کے خلاف اپیل دائر کیجئے، اور آپ جو ہی اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے، فیڈرل شریعت کورٹ کا جو قانون ہے وہ اس وقت سے نافذ العمل نہیں ہوگا، اور جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں آ جائے گا تب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اپیل کا فیصلہ 100 سال بعد آ جائے بے شک، یعنی 100 سال تک آپ خدا کے قانون کو، خدا کی شریعت، خدا کے بنائے ہوئے قانون کو آپ نے چیلنج کر دیا۔ اندازہ لگائیں آپ قرآن کی کس آیت کے تحت لیا آپ نے، یعنی فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو حکم ہے، کا جو یہ جو قانون ہے، یہ کس شریعت کے تحت لیا گیا ہے؟ قرآن کی کس آیت سے لیا گیا ہے؟ کس شریعت سے؟ اسلام سے کوئی تعلق ہے آپ لوگوں کا؟ کس اسلام سے لیا گیا ہے؟ بڑے بڑے جناب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور اسلامی کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، 10 سال تک آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، پھر اپیل دائر کرتے ہیں تو 100 سال سوئے رہیں۔ اب جیسے کہ یہی جو قانون جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اپنے اثاثے بیچتے دیں، میں اگر جانا بھی چاہوں تو نہیں جا سکتا، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، 100 سال میرے بچے بھی آ جائیں نا، ان کا قانون کھڑا ہے، اللہ کا قانون ختم، معطل، ان کا کام شروع۔ میں اس کے متعلق اب آپ کیا کہوں، اور اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو جو ہے وہ یہ کہوں گا، اور بالخصوص مولانا کے متعلق یہ کہوں گا کہ مولانا یہ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ اپنے مریدین کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ آئیں، آ کے بیٹھیں، بات کریں، اور واضح طور پر لوگوں کو بتائیں کہ اس آئین کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے بڑی واضح بات کی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اس آئین کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پیراڈائم ہے بیسیکلی 1937 کا، اور جب اس طرح کے آئین ہوں، اب میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں، اینڈ کرتا ہوں کہ امریکہ آپریشن رجیم ہمیشہ انہی ملکوں میں کرواتا ہے، یا اسی طرح کے ملکوں میں کرواتا ہے جہاں پر قانون میں اتنے سکم موجود ہوں، کیونکہ انہوں نے خود بنایا ہے، وہ اتنے سکم موجود ہوں کہ اگر ہم کارروائی کر بھی دیں تو کچھ بھی نہ ہو سکے، اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں۔ تو یہ وہ کمزوری ہے آئین کی کہ جس کے تحت یہ سارے یہ کام ہوتے ہیں، اور یہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو اور آخر میں ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اپنی بات کو اختتام کروں گا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام صرف غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ بات جو ہے نا وہ میری یاد رکھیے گا کہ آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا حال بھی پرانی تہذیبوں کے پنوں میں، ورقوں میں کہیں گم ہو جائیں۔ جو قانون آپ نے یہاں بنائے ہوئے ہیں، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وحشی ٹرائبز میں بھی اس طرح کے قوانین شاید ہمیں نہیں ملتے جو قوانین یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ آدھا اسلام، یعنی آپ نے شراب کی بوتل کو شہد بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک تو نہیں کر سکتے آپ اس کو، کیوں؟ اسلام غالب آ کر رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ تو اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ آپریشن رجیم کا جو تیسرا جو لوپ ہول ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی ہے،
کہ کس طریقے سے ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر کام کیا جاتا ہے. آئین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین کے اندر کتنے فلاز ہیں، اور ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اپوزیشن لیڈرز کو خریدا جاتا ہے. میں کوشش کروں گا اپنی بات کو جو ہے وہ اس میں پورا کنوے کر سکوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اور میں پھر یہ کہوں کہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، خاص طور پر اب جو میں نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہے یہ ڈیلیٹ کروایا جا سکتا ہے. کوئی اگر آپ کو کیوریز ہیں تو آپ کائنڈلی مجھے بھیجیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.